बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और प्रोग्राम मुकाबिल में खुश आमदीद। पाकिस्तानी सियासत के ही ऊपर आगाज़ करेंगे आज के प्रोग्राम का। पाकिस्तान की सियासत में जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का कितना कंट्रीब्यूशन है, कहाँ कहाँ उनकी गलतियाँ हैं, कहाँ कहाँ पर खिदमत हैं, आज की तारीख़ के हवाले से ख़ास तौर पे इसके ऊपर हम बात करेंगे। मगर इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने आज बराह रास्त अवाम के फ़ोन कॉल्स पर बात की है, उनके सवालों के जवाब दिए हैं। मगर दो चीज़ें उन्होंने वाज़ेह की। पहली चीज़ ये कि यकीनी तौर पे ये तीसरी लहर है कोरोना की, जिसके अंदर आपको शदीद एहतियात की ज़रूरत है। मगर ये भी बावर कराया कि ये एक ऐसा जहाद है जो मैं कमज़ोर तबके के लिए कर रहा हूँ और इस जहाद में पूरे कौम को मेरे साथ ये जहाद करना होगा। इसके ऊपर मैं तफसील से बात करूँगी। इसके साथ साथ इंडिया के मामले के ऊपर भी बात करेंगे। इंडिया में जो बगावत हुई है, ये बागी कौन है, बगावत की वजह क्या है, कितना ज़्यादा नुकसान सन 2000 से अब तक पहुँचाया जा चुका है दोनों तरफ पे, इसके ऊपर बात होगी। उर्दन की बगावत का किस्सा होगा। मगर इन सब के साथ साथ ब्रॉडशीट का मामला बड़ी डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे। ये मसला है क्या, उलझा क्यों, इसकी वजूहात क्या है, क्या कमीशन की जो रिपोर्ट पब्लिक करने का फैसला किया गया, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस आइंदा आने वाले वक्तों में मजीद बर्दाश्त करने पड़ेंगे। हारून साहब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की इसके ऊपर मैं बात करूंगी, मगर सबसे पहले कल के प्रोग्राम और आपकी बातों के ऊपर एक शोर बरपा है। आपने कहा इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब एक सफ़े पर नहीं है, एक पेज पर नहीं है, तो लोगों ने बड़ा एतराज़ किया इस आपकी बात पे। जय, एतराज़ तो होता ही है, वो इसलिए कि मालूमात खुल के सामने नहीं आ रही ना, और जो आ रही हैं वो ऐसे लोगों के ज़रिए सामने आ रही हैं कि जिन्हें फ़रीक समझा जाता है। ठीक, इसलिए फितरी तौर पर फिर ये ऐसी चीज़ है कि इसमें कोई तफसील बयान करने से लोग झिझकते हैं। अंदेशा होता है, मालूमात के गलत होने का भी अंदेशा होता है, और भी अंदेशे होते हैं। बकौर जस्टिस अजमत शेख के फिर गिदड़ों की चीखें सुनाई देती हैं हाँ। रातों को, तो मुझे तो वैसे नहीं सुनाई दी। तो इसमें जर्नलिस्टों का अमूमी तौर पर रवैया ये होता है, जो यानी सीरियस जर्नलिस्ट हैं, एक तो वो है ना सोशल मीडिया वाले जर्नलिस्ट जो मेन स्ट्रीम मीडिया में भी सोशल मीडिया के वाला रवैया अख्तियार करके कुछ भी कह देते हैं। बाकी जो सीरियस मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें रवैया आमतौर पर ये होता है कि तफसील न पूछें, इशारे काफ़ी, यूं ही ये कहानियाँ कही जाती हैं। मगर मेरा ख्याल है ये बात सही नहीं है। अखबार नवीसी है यही, इसको पाँचवें सुतून इसलिए रियासत का कहा जाता है। तो रियासत तो है इंतज़ामिया, फ़ौज, अदालत, असम्बली, पार्लियामेंट, सेनेट भी और सूबाई असम्बली भी और मरकज़ी असम्बली और हुकूमत, इंतज़ामिया और अदालत ऑफ कोर्स वेरी इम्पोर्टेंट। तो फ़ौज, जिसको पाँचवें सुतून कह रहे हैं, क्यों शुरू किया कि भाई कायद-ए-आज़म भी कहते थे कि अगर सहाफ़त दुरुस्त खतूत पर हो, यानी सच बोलने वाले हों, तो ये रहनुमाई करती है। कायद-ए-आज़म का अपना वाक़या ये है कि वो एक पारसी जर्नलिस्ट था, नाम भी शायद अभी याद आ जाए, उसकी मुसलमान हो गया था, बाद में उसने किताब लिखी थी देन कम्स हज़रत अली, जनाब अली करमल्लाह वजह को ख्वाब में देखा तो मुसलमान हो गया। लेकिन जब वो कायद-ए-आज़म ने उसे एक दिन खाने पे बुलाया, उनके बहुत सख्त खिलाफ लिखता था। अच्छा, तो वो हैरान हुआ, तो उसने कुछ ताज्जुब था, तो वो कायद-ए-आज़म ने जैसे उनका मिजाज था, उन्होंने कहा मैं जानता हूँ आप मेरे खिलाफ लिखते हैं, अच्छा, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि आप अपनी वजह से, यानी अपनी ज़ाती राय आपकी ये है कि आप मुझे दुरुस्त नहीं समझते, मैं ये जानता हूँ कि आप डिसऑनेस्ट नहीं हैं। तो ऑनेस्ट तो वो इतना था कि देख रहा वो मुसलमान ही हो गया। मतलब जिस चीज़ को उसने सही समझा तो अपने माशरे से कट जाता है ना आदमी। एक पारसी, एक बड़ी वेल नेटेड कम्युनिटी। असल में बात यह है कि जो आप महसूस करते हैं वो कहें, गलती का एहतमाल रहता है। तो मेरी मालूमात यही हैं कि एक पेज पे बिल्कुल नहीं है, और यूसुफ रज़ा गिलानी से ये किस्सा शुरू हुआ उनके, और वो ये समझते हैं कि उन्हें जिताया गया, और उस नाराज़ हैं वो सख्त, और फीस शेख को इसीलिए बरतरफ किया गया। फीस शेख का तो अगर कोई कसूर था, यानी हमारे नज़र में तो वो कोई मिसाली वज़ीर ख़ज़ाना नहीं थे, यानी हमें तो कोई ताज्जुब भी हुआ था कि क्या ज़रूरत है, और बेशतर लोगों का तासुर भी यही था कि IMF के कहने पर लगाया है, और ये भी था। लेकिन
جس طرح انہیں ٹیلی ویژن پہ خبر دے کے رخصت کیا گیا ایک وزیر کے ذریعے، اس سے یہ ظاہر ہو گیا نا کہ ایک وم ہے، ایک لہر آئی، ایک لہر اٹھی اور ڈوب گئے آنکھوں کے سفینے، ہونٹوں کے سفینے، آنکھوں کے دیے، ایسے ہاں جی، ایک گونجتی آندھی وقت کی بازی جیت گئی، وہ بیچارے کو بخار ہی ہو گیا، ہاں جی، بیمار ہو گئے، ابھی کرونا ہی ہو گیا، پھر وہ اچھا وہ تین دفعہ اسمبلیاں توڑنے کا ارادہ ظاہر کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ مریم کے لیے مطلب یہ ہے کہ فیصلہ یہی ہے کہ اسے جانے دیا جائے گا، کیونکہ یہ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا کہ نواز شریف کو بھی جانے دیا گیا، اس کو بھی جانے دیا جائے گا، یہ تو بہت ڈیلے ہو گیا، اس لیے وہ اپنا دیکھیے اس نے نکسن نے جب وہ آئے اپنا 1979 میں کون جیتا تھا، ریگن کو ایک خط لکھا تھا، اس میں کچھ نصیحت کی، نکسن کو بہت بڑا چونکہ سمجھا جاتا تھا سیاسی مدبر، وہ خود کہتا تھا اگر واٹر گیٹ والا سکینڈل نہ ہوتا تو تاریخ میں میرا نام بہت روشن ہوتا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو اس میں ایک یہ تھا کہ مخالف کو بھاگنے کا راستہ دینا چاہیے، ٹھیک، ایک راستہ بھاگنے کا دینا چاہیے۔ پنجابی میں کہتے ہیں کہ مارنے سے بھگانا اچھا ہے، تو اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ بھائی یہ احتساب اس طرح نہیں ہو سکتا، یہ پاپولر لیڈرز ہیں، جب یہ سچویشن جیسے اٹلی میں ہوئی تھی، مافیاز بن گئی تھی، تو اٹ ٹیکس ٹائم، یہ سلو اسٹڈی پروسیس ہے۔ ڈاکٹر سڈل کا مشورہ بھی یہی تھا کہ بھئی احتساب تو لازماً ہونا چاہیے اور سختی سے ہونا چاہیے، لیکن یہ باہر بینک جو دولت پڑی ہے اس میں وقت بہت ضائع ہو جائے گا، چنانچہ انہوں نے انکار کر دیا، پھر شہزاد اکبر کو لگایا گیا۔ شہزاد اکبر کی پرفارمنس اچھی نہیں تھی اور 15 دن کے بعد اس سے اکتا گئے تھے، لیکن بہرحال وہ کسی نہ کسی طرح رکھا اسے، رکے ہوئے۔ اچھا احتساب سے تو کوئی نتیجہ نکلا نہیں۔ اچھا اب وہ جو ہے اسمبلیاں توڑنے کی اب بھی بات کرتے ہیں، روٹھے ہوئے ہیں، اور مریم کا معاملہ جو ہے میں اس پہ تفصیل سے آلون صاحب بات کروں گی۔ ابھی مجھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو برسی ہے اس سے متعلق بات کرنی۔ سب سے پہلے تو آلون صاحب یہ جاننا بڑا ضروری ہے، ان کا نام لیا جاتا ہے، ان کا نعرہ ہے، ان کا نعرہ بکتا ہے، پیپلز پارٹی کے پرانے لوگ آج بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں، مگر ان کا پاکستان کی سیاست میں حقیقتاً کتنا کنٹریبیوشن ہے؟ دیکھیے نام تو کوئی نہیں بکتا، اب ان کا سندھ میں بکتا ہے، سندھ میں بکتا ہے، دیہی سندھ میں، وہ بھی صرف دیہی سندھ میں، بلوچستان میں نہیں، پنجاب میں نہیں، پختونخوا میں نہیں، ہر جگہ پہ صفایا ہو گیا۔ اور یہ کام کسی اور نے نہیں کیا، ان کی صاحبزادی نے کیا اور زرداری صاحب نے کیا، باقی ماندہ زرداری صاحب نے نہ زیادہ زرداری صاحب نے کیا، باقی ماندہ کیا، مطلب ان کی زندگی میں شروع کر بے نظیر کی زندگی میں شروع کر دیا تھا۔ مجھے صدر فاروق لغاری نے ایک واقعہ مرحوم نے سنایا کہ وہ میرے سینٹرل ایشیا کے ایک ملک میں گئے، دوشنبہ میرا خیال ہے، وہاں روسی دور کی، سوویت یونین دور کی بہت عظیم الشان عمارات ہیں۔ روس بہرحال ایک ترقی یافتہ ملک تھا، امریکہ جیسا نہیں تھا، فرانس اور برطانیہ جیسا نہیں تھا، مگر پھر بھی بہت بڑا ملک تھا۔ تو بے نظیر نے اصرار کیا کہ یہ بلڈنگ مجھے خرید دو۔ تو آپ کو پتہ نا کہ روز شام کو 6 بجے ISI ایک رپورٹ صدر کو اور چیف آف آرمی اسٹاف کو پیش کرتی ہے، وزیر اعظم کو نہیں کرتے۔ اچھا تو وہ شاید کرتی ہو، مگر بہرحال چیف آف آرمی اسٹاف کو اور صدر کو تو پیش کرتی ہے، ٹھیک۔ اور وہ تو جو صدر تھے نا اس وقت 8ویں ترمیم منسوخ نہیں ہوئی تھی، تو اس پہ تلخی ہوگی بہت۔ اس نے کہا اتنی دولت تمہیں دی ہے اور پھر بھی تمہارا لالچ کہیں ختم نہیں ہوتا۔ وہ کماتے تو ہوتے نا، کہ والد بھی کہتے تھے کماتا تو زرداری ہے، میں تو خرچ کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو بے نظیر تو ملوث ہو گئی تھی کرپشن میں، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ باقی آپ شہید جس کو کہنا چاہیں کہیں، کہ کسی کو کہتا ہے ہمیں کیا اعتراض ہے۔ شہید کی تو قرآن مجید یہ ڈیفینیشن یہ دیتا ہے، من یقتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں مارا گیا، جو اقتدار کی جنگ میں مارا گیا، وہ آپ اپنا اس کو مرحوم کریں، اللہ اس کی مغفرت کرے۔ مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اس دنیا میں نہیں ہے اس کے لیے کوئی بری بات تو نہیں کہنی چاہیے،
نہ اس سے کوئی اناد ہونا چاہیے. لیکن تاریخ کا معاملہ ہے, اگر آپ تجزیہ غلط کریں گے بڑی خرابی ہو جائے گی. تاریخ میں ان کی غلطیاں کیا ہیں؟ دیکھیں غلطیاں ان کی بے شمار ہیں. بی بی سی پہ جائیں, بی بی سی اردو پہ بتائیں کہ بھٹو کی کون سی غلطیاں ہیں. وہ انہوں نے کبھی وہ پروگرام ہٹایا ہی نہیں, مستقل برقرار رکھا ہے اسے, کہ جس کی وجہ سے فوجی اقتدار کی راہ ہموار ہوئی. بات یہ ہے انہیں پاکستان پر حکومت کرنے کا کوئی حق ہی نہیں تھا. شیخ مجیب الرحمان کی سیٹیں 160 تھی یا 161 تھی, ان کی 80 تھی. باقی تو ابھی انتخاب ہونا تھا نا, جو اقلیتوں کا, خواتین کا, یہ وہ تو اس وقت بھی تھا. مطلب یہ کہ ابھی آئین تو نہیں بنا تھا, آئین تو بلانا تھا. وہ بھٹو سے یحییٰ خان سے مل گئے, انہوں نے اس کو اقتدار منتقل نہیں ہوتا, ٹانگیں توڑ دیں گے. اور جب ملٹری آپریشن ہوا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا, قتل, دیکھیے قتل تو پاکستانی بھی اتنے ہی ہوئے, بہاری بھی اتنے ہی ہوئے, غیر بنگالی بھی اتنے ہوئے, یہ کہہ لو سارے پاکستانی تھے اس وقت تو, اور اتنے ہی بنگالی ہوئے. دونوں طرف میں وہی دونوں نے مطلب یہ ایک پاگل پن اور اس کا مظاہرہ کیا, اور دونوں کو ایک دوسرے سے معافی مانگنی چاہیے. مطلب یہ قتل, کوئی بھی بے گناہ کا قتل جو ہے وہ تو مطلب اللہ کا غضب, وہ تو صرف یہ نہیں ہے, اس کی جہنم سزا نہیں ہے, وہ تو کہا اللہ کے غضب کا شکار ہوگا. اللہ کا غضب تو ایک مطلب ایسی چیز ہے کہ خدا ہر شخص کو اپنی پناہ میں رکھے. آمین. تو وہ انہوں نے کہا پاکستان, خدا کا شکر ہے پاکستان بچ گیا. جس کے وہ ذمہ دار تھے, یحییٰ خان ذمہ دار تھا, شیخ مجیب الرحمان بھی ذمہ دار تھا. شیخ مجیب الرحمان صبر کرتا, آرام سے بیٹھا رہتا, تو اقتدار تو اسی کو منتقل ہونا تھا. یحییٰ خان صدر کے پورے اختیارات چاہتے تھے, یہ چاہتے تھے کہ صوبوں کے اختیارات زیادہ ہوں. ٹھیک. اب بھٹو صاحب ایوب خان کے زمانے میں تو صوبوں کے اختیارات کا نام ہی نہیں لیتے تھے, اور اب وہ چاہتے تھے کہ بھئی ان کا حصہ ہو اقتدار میں, صوبوں کا زیادہ. مگر کن صوبوں کا؟ مشرقی پاکستان کا نہیں, پنجاب اور سندھ کا. میں نے خود اپنے کانوں سے انہیں یہ کہتے سنا, میں رپورٹنگ کرتا تھا کہ سندھ اقتدار کا سرچشمہ سندھ اور پنجاب ہے, اور ان کی چابیاں میری جیب میں ہیں. اچھا. سندھ اور پنجاب کی تو واقعی چابیاں ان کی جیب میں تھیں, لیکن اکثریت تو ان کو نہیں تھی نا. اکثریت تو دیکھیں نا وہ تھی. پہلے زیادتی ان کے ساتھ یہ کی پیرٹی کا مطلب ہے دونوں صوبوں علاقوں ملک کے دونوں حصوں کی سیٹیں ایک برابر ہوگی. ایک برابر کیسے ہوں گی جی؟ بالغ رائے دے گی, ایک آدمی کا ایک ووٹ ہے. قائد اعظم نے تو نہیں کی پیرٹی. برابری پہ کیسا پھر ہو سکتا؟ تو براد حکومت کا حق تو ان کا تھا نا. اگر وہاں سے اکثریت لے کوئی, یا پارٹیاں ایسی ہوتی ہیں. 1 اکتوبر 1970 کو سید ابوالعلا مودودی نے موچی دروازے کے جلسے میں کہا, اگر عوامی لیگ اور پیپلز پارٹی جیت گئیں تو ملک متحد نہیں رہ سکے گا. لیکن کوئی پیسی پارٹی تھی نہیں, انہوں نے ادھر نہیں اپنا کام کیا. یہ افغانستان میں اب یہی ہو رہا ہے نا کہ کچھ نہ پشتون بیلٹ کے لیڈر ہیں اور کچھ جو ہیں وہ شمال کے لیڈر ہیں. بلکہ وہ تو بہت ہی منقسم ہے. بستی افغانستان کے الگ ہیں, ترکمانوں کے الگ ہیں, تاجکوں کے الگ ہیں. تو اسی سے خرابی پیدا ہوتی ہے نا. ایک آئین ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے. مگر وہ دیا ہارون صاحب, وہ تو کامیابی ایک سوشل کانٹریکٹ تھا نا, تو وہ اس کے تحت اس کو حق تھا. شیخ مجیب کو اقتدار ملنا چاہیے تھا. میڈیا پابند تھا, یحییٰ خان کے دور میں بھی, ایوب خان کے دور میں بھی, بھٹو کے دور میں بھی, ضیاء الحق کے دور میں بھی. اور وہ تو مطلب اس طرح کی صورتحال تو نہیں تھی کہ آپ کھل کے بات کر سکیں. بہت کھل کے نہیں تو کم از کم پوائنٹ آؤٹ کر سکیں. تو میڈیا تو سارا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کرتا رہا. نیم پاگل آدمی آ گیا. چیف آف آرمی اسٹاف کا انتخاب اکثر غلط ہوتا ہے. جانے والا ایسے آدمی کو بنا کے جاتا ہے جو کمزور آدمی ہو. جو وزرائے اعظم نے انتخاب کیا اس میں بھی اکثر ہمیشہ نہیں, بیچ میں تو جنرل کاکڑ بھی آئے, جنرل کینی بھی آئے, بہت اچھے لوگ بھی آئے. تو لیکن کوشش ہوتی ہے کمزور آدمی ہو تو پھر وہ کمزور ترین آدمی وہ ذہین آدمی تھا ویسے. لیکن یہ کہ ویسے اس کی عادات بہت خراب تھیں. ایک جنرل جو ہے جو ہمیشہ اپنے ذاتی مشاغل میں ذہنی مریض ہو, اس میں مشاغل میں مصروف رہتا ہو. کیا دیکھیے پاکستان توڑنے کے بھٹو ذمہ دار ہے. ان کی ذانت و فطانت سے تو جو آدمی انکار کرتا ہے وہ اس کو جاہل ہی کہنا چاہیے. اور وہ کنٹمپریری دنیا کو سمجھتے تھے بہت, اور دنیا کا بہت کم سوتے تھے, بہت محنت کرتے تھے. کابل گئے تو پتہ چلا کہ وہ ایک دن رات کو وہ بڑے پریشان ہو گئے. کابل کے دورے پہ بھٹو جب گئے تھے,
صدارتی عملہ جو ہے کہ وہ رات کو 2-3 بجے بتی چل رہی تھی، وہ بڑے پریشان ہوئے کہ کیا ہو رہا ہے یہ؟ اور انہوں نے بڑی آہستگی سے دست دے کے پوچھا تو وہ پورا لباس پہنے ہوئے کام کر رہے تھے اور بہت تیزی سے پڑھتے تھے، بہت کام کرتے تھے، فائلیں پڑھتے تھے، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے بڑی توانائی بہت تھی۔ ہم لوگ ینگ ہونے کے باوجود، وہ بھی ینگ ہی تھے خیر، ہم تھک جاتے تھے ان کی کوریج کرتے کرتے، وہ جلوس لے کے نکلتے تھے اور پورا شہر گھوم جاتے تھے۔ 73 کا ان کتنی بڑی کامیابی ہے ہارون صاحب؟ میں ان کی کامیابیاں گنواتا ہوں آپ کو۔ دیکھیں یہ کیا انہوں نے، ایک مخالفین پہ ظلم و ستم کیا، قتل کرایا ڈاکٹر نذیر کو، اب مولانا شمس الدین کو، اپنا خواجہ رفیق کو اگر انہوں نے خود قتل نہیں کرا سعد رفیق کے والد کو تو کم از کم یہ ہے کہ اس کی انکوائری نہیں ہونے دی، اور چودھری ظہور علیہ کے قتل کا حکم دیا جو گورنر نے خود مجھے بتایا اکبر بگٹی نے، کہا جاتا ہے کہ میں نے انکار کر دیا۔ اچھا 329 آدمی ان کے خلاف تحریک میں قتل ہوئے جس کا انہیں کوئی افسوس نہیں تھا، ان کی کتاب میں کوئی اس میں نظر نہیں آتا۔ دلائی کیمپ میں اپنے ساتھیوں کو رکھا، شاہی قلعے میں حنیف رائمے کو رکھا، تاج پورہ کے جلسہ عام پہ حملہ کیا، اور 23 مارچ 1973 کو اپوزیشن کے جلسہ عام پہ حملہ کیا، میں وہاں اسٹیج پہ موجود تھا، اس میں 9 آدمی ANP کے مارے گئے اور اجمل خٹک بھاگ کر چلے گئے، افغانستان چلے گئے، اور ولی خان نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا اس وقت۔ اچھا وہ قتل وتل کرانا تو ان کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، اور جن 2 آدمی کو انہوں نے اپنے جانشین نامزد کیا تھا، مصطفیٰ کھر اور دوسرے وہ کراچی کے کیا تھے، انہیں اپنا دونوں کو مطلب یہ ہے کہ ان کی توہین اور تذلیل کی، اپنے سیکرٹری جنرل جے رحیم کو پٹوایا، ملک سلیمان کو پٹوایا، مقابلہ خود بھی منتخب ہوئے آئندہ الیکشن میں 77 میں، ان کے چاروں وزراء اعلیٰ بھی بلا مقابلت، وہ کوئی جمہوری آدمی نے آئین بنایا، مگر اس میں اگلے ہی دن جو بہت بڑا کارنامہ تھا، آئین بہت اچھا تھا۔ ایک بریک سے واپس آ کے مزید بات کر لیتے ہیں ہارون صاحب، ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو بھٹو صاحب کی کامیابیوں کے حوالے سے تفصیل سے بات کریں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ سیاست میں موجودہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ان کی انیشیٹوز کے اوپر بھی خاص طور پہ بات کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ ہارون صاحب بھٹو صاحب کے اوپر آپ بات کرے تھے، ان کی کامیابیاں، پھر ہم آگے بڑھیں گے، عمران خان صاحب کی طرف چلیں گے پھر۔ اچھا اب کامیابیاں ان کی کیا ہیں؟ نمبر 1 شملہ ایگریمنٹ، جس کو لوگ ان کی ناکامی قرار دیتے ہیں، وہ ایک عظیم کامیابی، شملہ ایگریمنٹ، ٹھیک، اس لیے کہ ہم ہار چکے تھے، ہمارا ملک ٹوٹ چکا تھا، اور ان حالات میں مذاکرات انہوں نے کیے، اور اتنے ٹف، اتنے عمدہ مذاکرات وہ کرنے والے تھے، اسی لیے انہیں وزیر خارجہ بنایا گیا تھا جی، کہ مطلب وہ پاکستان توڑنے میں حصہ ان کا ہے، لیکن میں انہیں غدار کا لفظ کبھی میں نے ان کے لیے استعمال نہیں کیا، اس لیے کہ ہی واز اے نیشنلسٹ۔ انہوں نے پھر ملٹری بلڈ اپ کیا، آئین بنایا، اور آئین بہت عمدہ بنایا، اگرچہ اگلے دن ہی ترامیم کر دی، اس میں 6 ترامیم فوراً ہی کر دی، ایمرجنسی نافذ کر دی، بنیادی حقوق معطل کر دیے، اور عدالتوں پہ دباؤ رکھا، بہت مشکل میں تھی عدالتیں، آج کے طرح نہیں تھی، آج بھی عدالتی نظام بہت اچھا نہیں ہے، اس میں بڑے سوراخ ہیں، لیکن بہرحال جب کوئی جج فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کر ڈالتا ہے۔ اچھا گدڑوں کی آوازیں بے شک آتی رہے، چلو میں ذرا نئے پاکستان، اچھا یہ نہیں، نئے پاکستان پر نہیں جائیں ابھی بھٹو نے ایٹمی پروگرام، یس دا گریٹسٹ آف آل ہز اچیومنٹس، اسلامی سربراہی کانفرنس سے اسٹیبلٹی آئی، مسلم ممالک سے تعلقات بہتر کیے، انڈیا کا دباؤ قبول نہیں کیا، امریکہ کا دباؤ بہت کم قبول کیا، ایٹمی پروگرام شروع کیا جو تقریباً ایک ناممکن کام تھا، اس میں بھٹو جیسا آدمی کر سکتا تھا۔ آج پاکستان 2 وجہ سے جو چیزیں ایسی ہیں جس نے پاکستان کو بچا رکھا ہے، جن چیزوں نے، اس میں بھٹو کا حصہ ہے۔ نمبر 1 پاسپورٹ، یہ جو اذیت پسند بیوروکریسی، یہ کسی کو پاسپورٹ دیتے ہی نہیں تھے، کہ پولیس رپورٹ دیتی ہی نہیں تھی کسی کے حق میں، ٹھیک ہے، یہ کو بہت ضدی ہو، رشوت دے کسی طرح، پاسپورٹ کھول دیا، اس کے نتیجے میں آپ کو یہ $20 بلین اگر نہ مل رہے ہوتے تو آپ کی اکانومی چل ہی نہیں سکتی تھی۔ اور ایٹمی پروگرام جو اس نے اس میں بے نظیر کا بھی کنٹریبیوشن ہے، میزائل پروگرام ہے بے نظیر کا بھی، نواز شریف کا اس میں کوئی پروگرام نہیں، صرف دھماکے کا فیصلہ کیا، بے نظیر کا ہے،
اور بھٹو کا تو بہت زیادہ ہے ایٹمی پروگرام، مطلب ان کے بھٹو کے بغیر نہیں بنایا، ضیاء الحق نے ہے، ایٹم بم ضیاء الحق کے دور میں بنا، اور ضیاء الحق نے کبھی اسے کریڈٹ بھی نہیں مانگا، بات ہی نہیں کرتا تھا۔ اور غلام اسحاق خان کا بہت کریڈٹ تھا۔ غلام اسحاق خان کا تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی بات اگر مانی جائے، ان کی رائے ظاہر ہے بہت اہمیت رکھتی ہے، تو ڈاکٹر غلام اسحاق خان تو دل و جان سے ساتھ تھے، امریکی ان کے خلاف اس لیے ہوئے تھے۔ اور ضیاء الحق صرف افغانستان کی وجہ سے قتل نہیں ہوا، میرا خیال امریکہ نے کیا تو ایٹمی پروگرام بھی ایک وجہ تھی، ان سے بڑی سخت نفرت کرتے تھے ضیاء الحق سے۔ بارتھولومیو نے کہا ضیاء الحق سے کہ ہم آپ کو ایٹمی پروگرام جاری رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے، اور یہ بات کرسی پہ بیٹھتے ہی کہی۔ جیسی ملاقات شروع ہوئی تھی ضیاء الحق stood up and said then there is no point for discussion، تو اس کا رنگ ہی اڑ گیا۔ یہی غلام اسحاق خان کرتا تھا۔ غلام اسحاق خان وہاں جاتا تھا، پیسے مانگتے تھے تو پیسے پہلے بھیجتا تھا، بعد میں پوچھتا تھا کہاں خرچ ہونے، نظر رکھتا تھا، پیسے کچھ گڑبڑ تو ہو جاتی تھی۔ تو ایک دفعہ ڈاکٹر قدیر صاحب کسی کو بتائے بغیر چلے گئے، دبئی چلے گئے، وہاں ایک انڈین سے مل کے کاروبار کرنے کا ارادہ تھا ان کا۔ وہ تو بعد میں تحقیق ہوئی تو وہ مسلمان تھا، اس میں کوئی خرابی نہیں تھی، لیکن بہرحال یہ پاکستان ڈاکٹر صاحب کا جانا تو غلام اسحاق خان کو بتایا گیا، تو انہوں نے کہا ایک حکم دیا بس، ان کی حفاظت کا بندوبست کیجئے، ٹھیک ہے۔ بڑے ڈیپتھ تھی، گہرائی تھی، وہ آخری کو میں نے ان سے پوچھا ایٹمی پروگرام کے بارے میں، جس سے بھی میں نے پوچھا اس نے کچھ نہ کچھ ضرور بتایا، جس سے بھی پوچھا۔ غلام اسحاق خان واز دی اونلی مین جنہوں نے ایک حرف بھی نہیں بتایا، ایک لفظ بھی نہیں بتایا، اور یہ کہا کبھی ہم اس کے کوٹ، کبھی ہم اس کے امین تھے، اب اور لوگ اس کے امین ہیں، ان کوٹ۔ اس لیے غلام اسحاق خان جا چکے تھے، اس کے باوجود وہ جو انسٹیٹیوٹ تھا جو انہوں نے بنایا تھا، جو دنیا کا 8واں بہترین سائنسی تعلیم کا ادارہ تھا، اس کا اب نہیں ہے، غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ اس کا نام رکھا گیا۔ اچھا، تو ان کا بھی کنٹریبیوشن تھا۔ بہرحال بھٹو کے بغیر شروع نہیں ہو سکتا تھا، اور مسلمان دنیا سے تعلقات بھٹو نے بہتر بنائے۔ اوریٹر بہت اچھا تھا، رائٹر بہت اچھا تھا، متحرک بہت زیادہ تھا، محنتی بے حد تھا، فوکس بہت زیادہ تھا، ذہانت و فطانت کا ایک نمونہ تھا۔ لیکن یہ جو قصے ہمیں سنائے جاتے ہیں نا کہ وہ جب اس کے وہ پھانسی کا وقت ہے، اچھا ایک سوال یہ ہے کہ کیا اس نے قتل کرایا تھا اس کو؟ ہاں اس نے قتل کرایا تھا۔ اور کس نے قتل کرایا تھا؟ دیکھو بھائی، دوسرے کسی قاتل کا تو آج تک نشاندہی نہیں کی گئی، جس کا کیس جو اصل میں بنا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کہیں گے عدالتی مقدمہ کیسے چلا؟ عدالتی مقدمہ ٹھیک نہیں چلا، شک کا فائدہ اسے ملنا چاہیے تھا جو نہیں ملا، ٹھیک ہے۔ یہ جھوٹ ہے کہ ضیاء الحق نے وعدہ کہ اس وعدے پہ وہ گواہوں سے کہا تھا کہ بھئی تمہیں رہا کر دیں گے، ضیاء الحق نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا۔ اور میاں طفیل محمد سے البتہ انہوں نے کہا ان سے، اور میرے خالہ زاد بھائی سینیٹر طارق چودھری کے پاس لوگ آئے، اور ڈاکٹر بشارت جو ان کے بردر ان لا تھے، جن کا بڑا رسوخ تھا، ان کا بڑا احترام تھا، یہ دونوں گئے ضیاء الحق کے پاس گئے۔ انہوں نے ضیاء الحق نے کہا نو کوسچن۔ جب قتل کا حکم دینے والے کو پھانسی دی گئی ہے تو باقیوں کو جو قاتل ہیں انہیں کیسی ایف ایس ایف کے لوگ تھے، ذاتی فوج بنائی، فیڈرل سیکورٹی فورس۔ اچھا، تو بہرحال وہ جب کسی کو پھانسی دے دی جاتی ہے نا تو وہ پھر وہ زندہ رہتا ہے۔ حسین بن منصور حلاج کو صوفیوں میں شمار نہیں کیا جاتا، جو اہل یعنی علم ہے وہ نہیں شمار کرتے، ان کے بارے میں نرم ترین رویہ داتا گنج بخش کا ہے، وہ کہتے ہیں اس کے بارے میں خاموشی بہتر ہے، تو باقی تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ لیکن وہ چونکہ پھانسی دے دی گئی، ایک خون جو ایسی چیز ہے کہ یہ بولتا رہتا ہے۔ اچھا، جو پاکیزہ لوگ ہیں ان کا تو خیر دائمی ہے، جیسے امام حسین ہیں، اور جیسے مثال کے طور پر ان کے پیروکاروں میں سے ایک ٹیپو سلطان ہیں، یا اس طرح کے لوگ ہیں جو شہید ہو جاتے ہیں، ان کا نام تو رہتا ہے۔ تو باقی جو پھانسی آپ کو آپ دے دیں وہ خطا کار بھی ہو، چاہے حسین بن منصور تو خیر کوئی خطا کار ایسا نہیں تھا کہ اس کو پھانسی دی جاتی، اس کے عقائد پر اعتراض تھا، تو وہ عقائد پر اعتراض پہ پھانسی تھوڑی دی جاتی۔ تو وہ بہرحال بھٹو جو ہیں وہ فیکٹر سمٹ گیا ہے، سندھی انہیں اون کرتے ہیں، سندھی ہونے کی وجہ سے سندھی میں کمیونٹی سینس بہت زیادہ ہے، اور پشتونوں میں بھی ہے کمیونٹی سینس، بلوچوں میں بھی ہے، ایک نیم قبائلی ہم معاشرہ ہیں،
اور پنجاب میں بھی لوگوں نے پیدا کرنے کی کوشش کی, کر نہیں سکے کیونکہ پنجاب کا مزاج یہ نہیں ہے. پنجاب میں بہت کم ہوئی, لیکن اب پنجاب میں تو جنوبی پنجاب کا مسئلہ ہے, شمالی پنجاب کا مسئلہ ہے, وسطی پنجاب کا مسئلہ بھی ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں ہارون صاحب عمران خان صاحب کے اوپر. میری یہ رائے ہے جس پر مجھے معاف نہیں کریں گے لوگ, کہ جب 50-100 برس کے بعد اس عہد کے تعصبات ختم ہو جائیں گے تو ضیاء الحق will stand tall than ذوالفقار علی بھٹو. ضیاء الحق نے پاکستان کی زیادہ عسکری تعمیر نو کی, ایٹمی پروگرام کو مکمل کیا, اس کی اخلاقی شخصیت نہایت مضبوط تھی, اس کے بارے میں جھوٹ بہت بولا جاتا ہے. اس نے بلنڈر کیا کیا, مذہبی طبقے کو سر پہ چڑھا لیا. طبقے کو, مذہب تو سبحان اللہ, اللہ اور اس کے رسول کا حکم, ٹھیک ہے, لیکن مذہبی طبقہ جو ہے یہ تو علامہ اقبال نے واضح کر دیا ہے, میں جانتا ہوں انجام اس کا جس مارکے میں ملا ہو غازی. تو ضیاء الحق نے ملا کو غازی بنانے کی کوشش کی, یہ تو ہو نہیں سکتا تھا. ٹھیک ہے, چلیے اب ہارون صاحب ذرا عمران خان صاحب کی طرف چلتے ہیں. عمران خان صاحب نے ہارون صاحب کہا کہ میں جہاد کر رہا ہوں, اور حمایت بھی مانگی پوری قوم کی. پوری طرح عوام ان کے ساتھ کیوں نہیں چل رہی, حمایت ان کی کیوں نہیں کر رہی؟ کوئی جہاد کر ہی نہیں رہے, تو کیا کر رہے ہیں پھر وہ؟ کچھ بھی نہیں, حکومت کر رہے ہیں, اور کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں جہاد کے برابر ہے, نہیں, کرپشن کرنے والوں کو میں پکڑ رہا ہوں. کشمیر پہ جہاد تو فرض ہے نا, اور جہاد کا مطلب حملہ کرنا نہیں ہے. قرآن مجید میں 28 آیات ہیں جہاد پہ, 20 کا تعلق جنگ سے نہیں ہے. آپ کہیں گے یہ کہ اس کا جہاد کا تو یہی کہا جاتا ہے کہ نہیں, 28 کا تعلق جو ہے وہ اپنی اصلاح سے ہے. یہ بڑا جہاد ہے, اس کو جناب رسالت مآب نے جہاد اکبر کہا. تو عمران خان صاحب کوئی جہاد کبھی کیا ہی نہیں ہے, کبھی بھی نہیں کیا. کرکٹ جیتی, بڑا کام کیا. شوکت خان بنایا, بڑا کام کیا. جہاد نہیں, پرسنل گلوری کے لیے کیا. نمل کالج بنایا اور اپنی انتخابی سیاست کے لیے بنایا, تو اس کا لوگوں کو فائدہ پہنچا, اچھا کیا, بہت اچھا کیا. شوکت خان بنایا. جہاد اور چیز ہے, جہاد میں نیت کاؤنٹ ہوتی ہے. افغانستان میں جہاد تو نہیں ہو رہا تھا نا, فائنلی وہ فساد میں بدل گیا نا, ہم اسے جہاد کہتے رہے تو فساد میں بدل گیا. کشمیر میں بھی اہل علم یہ کہتے ہیں, خود علی گیلانی نے کہا ہے کہ ہم اس کے اخلاقی تقاضے نہیں پورے کر سکے. جہاد کے بھی 9-8-10 بڑی سخت شرائط ہیں. عورتوں کو, بچوں کو, بوڑھوں کو, کھیت میں کام کرتے کسان کو اس پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا. کارخانے میں کام کرنے مزدور کو, یہ کارخانہ ہی لفظ ہے, اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے کارخانے ہوتے تھے. درخت نہیں کاٹا جائے گا, فصل نہیں جلائی جائے گی, ٹھیک ہے. دشمن کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی, یعنی جب جنگ ختم ہو جائے تو اس کے نہیں, بے رحمانہ سلوک نہیں ہو سکتا. وہ جہاد انہوں نے کیا کیا, انہوں نے وعدے کیے, میں آپ کو بتاؤں انہوں نے کیا کیا وعدے کیے. چھوڑ دیں 50 لاکھ مکانوں کو, اور 1 کروڑ نوکریوں کو چھوڑ دیں. اچھا, میں ان کی تقریر جو ہے نا, اس میں سے پوائنٹس میں نے نوٹ کیے ہیں, وہ نکالی ہے ہمارے ریسرچر صاحب نے, مہربانی کی. انہوں نے کہا تھا پاکستان میں سب سے زیادہ بچے مرتے ہیں گندے پانی سے, صاف پانی فراہم کیا جائے گا. یہ ان کی پہلی تقریر ہے وزیر اعظم بننے کے بعد. وزیر اعظم بننے سے پہلے کی باتوں کو چھوڑ دیں, وزیر اعظم بنتے جو پہلی تقریر ہوئی. اب یہ فیصل آباد میں جاپان کی خیرات سے پانی ملے گا 6 ارب کتنے, وہی ہے. اچھا, پرائم منسٹر ہاؤس جو ہے 1100 کنال کا, جس میں یونیورسٹی بنے گی, گورنر ہاؤس ختم ہو جائیں گے. اب 3 صوبوں میں تو ان کی حکومت ہے, اس کا کیا ہوا ہے. اچھا, 2.25 کروڑ بچے اسکولوں میں نہیں جاتے, اس میں 1% کی بھی کمی نہیں ہوئی, بڑھ گئی ہے تعداد. اچھا, خدا آپ کا بھلا کرے, کرپشن میں جو نشاندہی کرے گا 20% اس کو دیا جائے گا. وہ قانون بنایا کیوں نہیں؟ ہاں جی, اس کا سوال کا. سول مقدمات کا 1 سال میں فیصلہ ہوگا. اچھا, تو 70,000 جو ہے وہ کھالے جو ہیں وہ پکے کیے جائیں گے. تو 2.5 سال میں 25-30 ہزار تو ہو سکتے تھے, 100 بھی نہیں کیے. اچھا, 100 شاید کر بھی لیا ہوں. ہاں جی, تو حلال گوشت جو ہے اس کی برآمد کو فروغ دیا جائے گا. زرعی ایمرجنسی کہاں ہے؟ زرعی ایمرجنسی حلال گوشت کی جو ہے, ہم نے اتنی چٹ پہ فوجی فاؤنڈیشن والوں کو لکھ کے دیا حلال گوشت کا کارخانہ لگائیں. میں نے نہیں لکھ کے دیا, ایک دوست سے کہا ذرا لکھ دو. آپ نے کلیئر کر دیا. ایک دوست سے کہا کہ یہ لکھ دو, کوئی پروجیکٹ لکھ دو, اور فوجی فاؤنڈیشن کو دیا, انہوں نے بنا دیا, انہوں نے شروع کر دیا.
خان صاحب اچھا خان صاحب بھی کر سکتے, کیوں نہیں کر سکتے؟ ترجیحات میں نہیں ہے. نہیں کام کرنا آتا ہی نہیں نا. بلدیاتی اداروں کو گاؤں کی سطح تک پھیلایا جائے گا, اختیارات دیں جائیں, الٹے توڑ ہی دیے بھائی. نون لیگ کے تھے آدمی. آئی ٹی کے سالانہ 10,000 گریجویٹ پیدا کیے جائیں گے. کتنے گریجویٹ پیدا کیے جاتے ہیں؟ ہاں جی, آپ وعدے یاد کرا رہے ہیں, کیا یہ نہیں آپ کو بتا رہا ہوں صاحب پچھلی حکومتوں کا کتنا ملبہ خان صاحب کے کندھوں پہ ہے؟ وہ صحیح ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ خان صاحب کے دور میں ہر چیز صحیح ہو جانی چاہیے تھی. ہم کہتے ہیں عدالتی نظام, پولیس نظام, FBR, کسی چیز میں اصلاح کا آغاز ہی نہیں ہوا. ہمارے یہ نہیں, پچھلی حکومتوں نے ملبہ چھوڑا, سول سروس ان کی چھوڑی ہوئی ہے, عدلیہ ان کی چھوڑی ہوئی ہے, کچرا بہت ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ صفائی کیوں نہیں ہوئی, ہم کہتے ہیں صفائی کا آغاز کیوں نہیں ہوا, بہتری کا آغاز کیوں نہیں ہوا. آپ کا مطلب ہے خان صاحب بالکل کوئی انیشیٹو نہیں لے رہے, عوام سے بات کرتے ہیں. خان صاحب کو حکومت کرنی آتی ہی نہیں ہے. 3 سال ہونے والے یار, سب حکومت اب تک نہیں آئی انہیں. 300-400 سال میں شاید سیکھ جائیں. اگر انسان کی عمر 1000 برس ہوتی اور 300 سال یہ قوم, دیکھیے ہر شخص کی ایک صلاحیت ہوتی ہے. اگر کوئی مجھ سے کہے نا کہ عمران خان نے یہ منصوبہ بنایا ہے کہ حکومت چھوڑ کے میں ملک میں 50 اعلیٰ درجے کے ہسپتال بناؤں گا شہید خانم کے, تو میں مان لوں کہ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ کبھی کہتا ہے سٹی آف نالج بناؤں گا, بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ کام انتظامی صلاحیت ان میں ہے ہی نہیں, جب تو دوسروں پہ چھوڑ دیتے ہیں تو کام ہو جاتا ہے. وہ بلڈنگ تو بنائی حفیظ اللہ خان ہے نمل کالج کی, شوکت خانہ میں اور لوگ, بہت اچھا بورڈ آف ڈائریکٹرز تھا, اس میں ان کے خاندان کے لوگ بھی تھے, بس سب نے کنٹریبیوٹ کیا, سب نے دل جمی سے کام کیا. اور انہوں نے فنڈ ریزنگ بہت باکمال فنڈ ریزنگ میں اچھے ہیں, بہت زبردست. وہ خورد برد نہیں کرتے نا, یہ اس کا پلس پوائنٹ ہے. ڈٹ مستقل مزاج ہے, ڈٹ کے کھڑے رہتے ہیں. اچھا, تو اگر ان میں کوئی انتظامی صلاحیت ہوتی اور میرٹ پہ فیصلے کرتے, کرکٹ کو تو ٹھیک کر لیتے. کوئی دنیا کا ایسا آدمی ہے جو یہ کہے عمران خان کو کرکٹ کا پتہ نہیں ہے؟ 150 سال کی ہسٹری کے ون آف دی بیسٹ کیپٹنز اس کو کہتے ہیں. بعض لوگ تو کہتے ہیں دی بیسٹ کیپٹن, دی بیسٹ آل راؤنڈر ان دی کرکٹ. چلو نہ صحیح, مگر جو 5-10 بڑے کھلاڑی ہیں, جو اگر بہت رعایت بھی کی جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھئی یعنی کوئی آدمی ان کے ہمدردی نہ رکھتا تو کہ 10 تاریخ نے جو بڑے کرکٹر پیدا کیے اس میں تو ہوں گے. وسیم اکرم بھی ہے بس. زخموں پہ نمک پاشی کر رہے ہیں آپ. لیکن نہیں, میں زخموں پہ نمک پاشی نہیں, کہ کرکٹ تو نجم سیٹھی کے دور میں ان سے بہتر تھی. میں بریک پر جا رہی ہوں, اس بات کے ساتھ ہی بریک پہ میں جا رہی ہوں, احتجاجاً بریک پر جا رہی ہوں, ورنہ میرا پورا ارادہ تھا بھی میں مزید اس پہ بات کرتی. ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. ایک تو براڈ شیٹ کے مسئلے کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے, مگر اس کے ساتھ ساتھ اردن کی بغاوت اور انڈیا میں جو باغیوں نے جو کچھ کیا اس سے متعلق تفصیل سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب براڈ شیٹ پہ میں جاؤں گی, مگر آپ نے عمران خان صاحب کتنی چیزیں ناکامیوں میں گنوائی. کوئی کارنامہ بھی ہے؟ نول کو چھوڑ دیں آپ, شوکت خانم کو چھوڑ دیں آپ. کارنامہ یہ ہے کہ زرداری اور نواز شریف نے جو ڈٹ کے کرپشن کی پیپلز پارٹی نے, اور اس میں نہ اسٹیبلشمنٹ کچھ انہیں روک سکی نہ عدالتیں روک سکی, اس کو عمران خان نے روکا. وہ ڈٹ کے ان کے خلاف کھڑا. ٹھیک ہے. مریم صاحب یہ یاد رکھا جائے گا کہ ان کو تو اس نے بھس کی طرح بکھیر دیا نا. ٹھیک. اور یہ خود بھی چلا جائے گا, ایک وقت آئے گا یہ بھی ناکام ہو جائیں گے, ان کو دوبارہ لوگ قبول نہیں کریں گے. یہ اس کا کنٹریبیوشن. مریم صاحبہ نے صاف صاف ہارون صاحب یہ بات کی ہے کہ اگر زبردستی ڈرامہ رچانے کی کوشش کر رہے ہیں مجھے باہر جانے کا, تو سن لیں میں کہیں نہیں جا رہی. مگر آپ ابھی تک جا رہی ہیں. اندر سے بھی دباؤ ہے, باہر سے بھی دباؤ ہے, اور اندر سے بھی ان کا دباؤ ہے جو طاقتور ہے, اور باہر سے بھی ان کا دباؤ ہے جو طاقتور ہے. یہ بھی تو خود بھی تو طاقتور تھے. پی ڈی ایم کو لے کے پی ڈی ایم تو تباہ ہو جا رہے ہیں. بس پی ڈی ایم تباہ ہو گئی, یہ کامیاب ہوں گے ناکام. غیب کا علم نہیں ہے, میرے ذرائع یہی کہتے ہیں کہ وہ جا رہی. ٹھیک ہے. پی ڈی ایم تباہ ہو گئی, یہ کامیاب ہوں گے, اپوزیشن والے یا ناکام ہوں گے؟ نہیں, پی ڈی ایم تو تباہ ہو گئی نا. وہ تو انہوں نے کہہ دیا, اپنے اسپیکر سے بھی رابطہ کر رہے ہیں کہ ہم اس اپوزیشن کا حصہ نہیں ہیں پیپلز پارٹی والے, اور سینٹ کے چیئرمین سے بھی.
زندگی اپنی خوبیوں پہ بسر کی جاتی ہے، دوسروں کی خامیوں پہ نہیں۔ اس کی پی ٹی ایم کی تباہی کا وقتی فائدہ تو ہوگا عمران خان کو، خطرہ انہیں اپنے آپ سے ہے، مہنگائی سے ہے، عام آدمی کی حالت زار سے ہے۔ وہ اپنے سارا دن اسٹیبلشمنٹ سے شکایت، پیپلز پارٹی سے شکایت، نون لیگ سے شکایت، وہ شکایتیں فرض کیجئے ساری صحیح ہیں۔ او بھائی کوئی کام کاج بھی کرو نا، وہ شکایت اپنی جگہ آپ ڈیلیور کرو گے تو اس کے میں ادھر دفتر میں آتا ہوں، میں کہتا ہوں جی میرے راستے میں یہ رکاوٹ ہے، یہ رکاوٹ ہے، یہ رکاوٹ ہے، بس یہی کرتا رہوں تو پروگرام کی تیاری کروں نہیں تو پروگرام کیسے چلے گا؟ درست بات ہے، ٹھیک ہے، کچھ شکایتیں رکاوٹیں تو ہوتی ہیں باہر خارج میں، وہ تو انسانی استعداد کو بڑھا دیتی ہیں۔ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ سوچتے کس طرح ہیں۔ تاریخ میں جو عظیم الشان کامیابیاں جن لوگوں نے، شیر شاہ سوری کے لیے تو بڑے سرخ کارپٹ بچھے ہوئے تھے، یا بابر کے لیے تو بڑا ویلکم کا جلوس نکلتے تھے، یا صلاح الدین ایوبی جو ہے اس کو تو کوئی پرابلم ہی نہیں تھا، یا ابراہم لنکن کو، یا کسی کو، یا ٹیپو کو۔ وہ بھائی ایسے نہیں ہوتا، وہ آدمی چاہے، اس کو انداز فکر کی بات ہے۔ اگر آپ کا انداز فکر درست ہے تو جناب عمر بن عبدالعزیز تو گھرے ہوئے دشمنوں تھے، ہمہ وقت ان کا خاندان قبیلہ ہی ان کا دشمن تھا۔ کچھ شکایتیں کعوے موسوی کی بھی ہیں ہارون صاحب، انہوں نے تو کعوے موسوی ایسے ہی ہے، کعوے موسوی نے کہا کیا ہے کہ عظمت شیخ پہ اب نہ کروں گا، بلیک میلنگ کی کوشش کر رہا ہے۔ عظمت شیخ پہ برطانوی عدالت کے احکامات وہ صادر ہوتے ہیں، اور جناب عظمت شیخ نے کیا کہا، انہوں نے ایک رپورٹ بنائی ہے اور کہا ہے کہ عدالت اس کا جائزہ لے اور اس پہ تفتیش کرے، اور کہتا ہے مجھے سول کیس میں سزا ہوئی ہے، کرمنل کیس میں تو نہیں ہوئی۔ وہ ایک آدمی تھا، اس سے پوچھا سنا لوگوں نے تمہیں جوتے مارے ہیں؟ کہتا تھے بکواس کر رہے ہیں لوگ، چھوٹے چھوٹے بچگانہ تھے، بچوں والے جوتے تھے۔ بھائی تمہیں سزا ہوئی ہے، تم نے فراڈ کرنے کی کوشش کی ہے، اس میں نیب کے جو چیئرمین ہیں سارے ملوث ہیں، ملوث ان معنوں میں نہیں کہ مجرم تھے، نام تو عبد الباسط صاحب کا بھی، عبد الباسط صاحب تو کلین آدمی ہیں، بالکل ایسا ہی، احمد بلال صوبی کی بھی ریپوٹیشن اچھی ہے۔ اصل میں ہمارے لوگوں کو نا غیر ملکیوں سے بڑی جلدی گمراہ ہوتے ہیں، بڑی مروبیت ہے۔ عمران خان جو ٹھیک باتیں کہتا ہے اس میں سے ایک یہ ہے، غیر ملکیوں سے بڑی جلدی مروب ہو جاتے ہیں۔ اچھا اب وہ اور اٹیمپٹ ہو جاتے ہیں، پھر اس میں وہ لوگ آ گھستے ہیں جو جن کے انٹرسٹ ہوتے ہیں کہ پیسے 100 200 300 400 ملین ڈالر نکلیں گے، اسی لیے ہر مقدمہ ہم ہارتے ہیں، ریکارڈ کا ہم ہارتے ہیں، اور وہ غیر ملکی ہو تو ہمیں الو بنانا جب چاہیں بنا لیں۔ نظام حکومت کے مسئلے ہیں، یہ بیسکلی نظام حکومت ہی ایسا ہے، یہ گندی اشرافیہ ہے، غلیظ۔ یہ مغل جب آئے تھے نا، جب گئے ہیں، مغل بادشاہ قرض لیا کرتے تھے، بہادر شاہ ظفر قرض پہ زندگی گزارتا تھا، جاگیردار قرض لیتے تھے، شاہانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ سراج الدولہ کو سب ہیرو سمجھتے ہیں، وہ تنخواہ ہی نہیں دیتا تھا، کلکتہ بازار سے یہ قرض لیتے تھے، سوائے ٹیپو اور اس کے باپ کے۔ باقی کچھ امیر ریاست تھی، باولپور امیر ریاست تھی، سوات امیر ریاست تھی۔ اچھا خدا آپ کا بھلا کرے، حیدرآباد، ٹیپو پہ حملہ کس نے کیا تھا؟ انگریزوں نے تو صرف نہیں کیا تھا، نظام حیدرآباد بھی تو اس میں شامل تھا نا۔ یہ جو ہماری اشرافیہ ہے یہ ہمیشہ سے ایسی ہے، اور یہ ٹیمپٹ ہوتی ہے، اور یہ کیوں اپنا سی پیک سلو ہو جاتا ہے؟ کیونکہ ہماری جو اشرافیہ ہے، عبدالرزاق داؤد کو برا آدمی تو نہیں ہے، لیکن یہ مغرب کے بغیر ان کا تصور ہی نہیں ہے، مغرب خدا ہے ان کے لیے۔ صحیح۔ براڈ شیٹ کمیشن رپورٹ جو ہے اس کو پبلک کرنا فیصلہ اچھا تھا یا غلط فیصلہ تھا، برا تھا، کیسا فیصلہ تھا؟ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ ایک متوکل آدمی تھا محمد علی جناح، پھر میں نے نہیں دیکھا، یعنی میں تو 58 میں یہ اس سے دیکھ رہا، ساری اپنا 68 سے دیکھ رہا ہوں، اخبار پڑھنا شروع کیا 67-8 میں، اور پھر لیڈروں کو دیکھا قریب سے، مجھے تو کوئی متوکل آدمی نظر آیا نہیں۔ تو قائد اعظم تھے، ان سے پہلے ٹیپو تھا، اور ٹیپو کی جو اس نے والے نظمیں لکھی ہیں اس میں ایک شعر یہ ہے، روز ازل مجھ سے کہا یہ جبرائیل نے، ٹیپو کہتا ہے، عالم خیال میں وہ ٹیپو سے مکالمہ کرتے ہیں، روز ازل مجھ سے کہا یہ جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول، اے جوئے آب بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز، ساحل تجھے ملے تو ساحل نہ کر قبول،
ٹیپو کا کوئی ساحل نہیں تھا، آج بھی ٹیپو زندہ ہے، اور 21 زبانوں میں دن رات اس کی قبر پہ گیت گائے جاتے ہیں، سنگ سیاہ کے مزار پہ غیر مسلم گیت گاتے ہیں۔ ٹیپو کبھی مرے گا نہیں، قائد اعظم کبھی مرے گا نہیں، ہمیشہ دائمی حیات ہے اس کے لیے۔ ان میں کوئی متوکل آدمی ہے ہی نہیں بھائی۔ ادھر ڈاکٹر سیڈل یہاں تھا، طارق کھوسا یہاں تھا، افضل شگری یہاں تھا، یہ وائٹ کالر کرائم کے ایکسپرٹ، اور ڈاکٹر سیڈل کو دنیا بلاتی ہے۔ تم اس سے کہتے یہ نیب کے چیئرمین بھاگے گئے، اس کے پاس موسوی کے پاس، موسوی کون سا ایسا ایکسپرٹ تھا کہ بھئی اس کو پاس کوئی ایسا نسخہ تھا کہ وہ یہ کام کر لیتا۔ ڈاکٹر سیڈل کو جب بلایا اپنا وزیر اعظم صاحب نے، یہ باہر جو پیسے پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے ان کو وضاحت کی کہ سر یہ مشکل ہوتا ہے، دوسرے ملک نہیں دیتے پیسے، اس میں ٹائم بہت لگتا ہے، اخراجات بہت لگتے ہیں۔ آخری 4 منٹ ہے ہارون صاحب، انڈیا کے معاملے پر جاتے ہیں، جنہیں انڈیا باغی کہتا ہے مگر انفیکٹ یہ لوگ علیحدگی پسند ہے، ان کا مسئلہ کیا ہے؟ انفیکٹ ان کا پرابلم کیا ہے؟ وہ جو شمالی ہند ہے نا، دلی، یو پی، سی پی، ان کا اقتدار وہ نہیں مانتے۔ ہندوستان کبھی متحد رہا ہی نہیں ہے، یا 3000 سال پہلے متحد رہا، یا مسلمانوں نے اس کو متحد کیا، جنہیں ہم مغل کہتے ہیں، دراصل تو وہ ترک تھے۔ اچھا، انہوں نے متحد کیا، یعنی مسلمان فاتحین نے متحد کیا یا انگریزوں نے متحد کیا؟ تو وہ ان کی ڈائمینیشن میں مانتے، وہ قبائل ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری ساری معدنیات چوری کر کے لے جاتے ہیں، ہمیں دیتے کچھ نہیں۔ اور تھوڑی سی جگہ نہیں، یہ 7 ریاستیں ہیں، چھتیس گڑھ، اچھا بنگال، ایک منٹ، بنگال کے کچھ علاقے، اچھا آندھرا پردیش کے کچھ علاقے، مہاراشٹر کے کچھ علاقے، اڑیسہ کے کچھ علاقے، بہار کے کچھ علاقے، جھارکھنڈ کے کچھ علاقے۔ اچھا پھر یہ مذہبی طور پر بھی مختلف ہیں۔ اچھا، سمندر لگتا ہے 7 ریاستوں کے 150 اضلاع، وہاں پہ ایک آدمی زندہ ہے جو چینی تھا، چین میں مر گیا، وہاں زندہ ہے، اس کا نام ہے ماؤ زیدونگ۔ ماؤسٹ ان کو کہتے ہیں، نکسل باڑی کہتے ہیں، نکسلائٹ انگریزی میں کہتے ہیں، اور بھارت میں انہیں اور پاکستان میں نکسل باڑی کہا جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں وہ کتنے طاقتور ہیں۔ اب کوئی پوچھے کہ انہیں اسلحہ کہاں سے ملتا ہے، پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ او بھائی، طالبان کی طرح ان کی حکومت ہے، وہ ٹیکس وصول کرتے ہیں۔ اچھا، 7 سمندر لگتا ہے، اسلحے کی یہ روک نہیں سکتے۔ حملہ جو کیا ان کی سیکورٹی فورس نے، یہی پٹ گئے، مارے یہ گئے 22 آدمی، اور وہ چھاپا مارا نا، چھاپا مار کا کوئی علاج نہیں ہے۔ جب میں کہتا ہوں انڈیا نے ٹوٹنا ہے، تو ہمارے جو جرنلسٹ دوست ہیں وہ کہتے ہیں ہارون رشید تو دیوانہ ہے۔ بھائی میں نے کہا تھا سوویت یونین نے ٹوٹنا ہے، جی میں اکیلا نہیں تھا ویسے، اور تھے، اور افغانستان نے آزاد ہونا ہے۔ کچھ چیزیں جب تک آپ تاریخ نہ پڑھیں سمجھیں، ہندوستان متحد رہ سکتا ہے، ہندوستان کو کیا چیز متحد رکھے گی؟ سیکولرزم ختم ہو گیا۔ نہرو جانتا تھا، گاندھی جانتا تھا، وہ تو جیل کے ہاتھوں میں معاملات، جب گاندھی کو قتل کر دیا گیا، آج تو کل گاندھی کے قاتل کو ہیرو سمجھتے ہیں، وہ گوڈسے کو باقاعدہ مجسمہ اس کا تو نصب کر دیا، بنا دیا ہے۔ تو ہندوستان کو کیا چیز متحد رکھے گی؟ کشمیر، سکھ، مسلمان ایک جگہ پہ نہیں ہے نا، لیکن پھر شودر اور یہ قبائلی لوگ، ہندوستان تو متحد رہ سکتا ہے۔ چلیے آخری جملہ ہارون صاحب آپ کا چاہیے، اس کے بعد پھر ہم کلوزنگ اردن جائیں گے۔ اردن کا معاملہ ہے، مگر میرے پاس صرف چند سیکنڈ سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ چلے ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ ہارون صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا، میرے تمام دیکھنے والوں کا بھی شکریہ۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔